नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप सोच में पड़ गए होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की एक ख़ास मौजू पे और वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और आज भी हम ऐसे ही एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे। और उस मौजू के साथ साथ हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो है महकमा हेल्थ का वो क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ऑलरेडी यहाँ पर 30 लाख के लोग ऑलरेडी कवर्ड थे, लेकिन लोग जो हैं, लोगों में ये भी एक सवाल था कि इसमें सभी लोग नहीं कवर हो जाते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि हाल ही में एक ऐसा ऐलान यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट ने किया जिसकी खबर आपको बताना चाहेंगे और जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक को हासिल करना चाहिए। बताना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत के तर्ज पर ही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ राइज किया गया और इस स्कीम का ऐलान पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बजाते खुद किया। बताना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है इसमें तकरीबन सालाना 123 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी इससे मुस्तफीद होंगे और बाकी लोग तो है ही। एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि इस स्कीम के दायरे में तकरीबन जम्मू कश्मीर के मजीद 1 करोड़ के करीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम में रह गए हैं वो सभी इसके दायरे में आएंगे। अब ये स्कीम है क्या, इस स्कीम से किस तरह एक बीमार को फ़ायदा मिलेगा और हर एक शहरी को फ़ायदा मिलेगा, आज यही बातचीत हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जनाब अटल डलू साहब। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जनाब अटल डलू साहब, चूँकि इफ्तिताही कलमात आपने सुने जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, आप भी उसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी उसमें मौजूद थे और बाकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर है वो भी मौजूद थे। एक स्कीम का जो आपने ऐलान किया कि हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में यहाँ जम्मू कश्मीर के हर एक फ़र्द को लाया जाएगा, क्या है ये स्कीम और किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 30 लाख लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में कवर्ड हैं जी। उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर सालाना फैमिली फ्लोटर बेसिस पर मौजूद है जी। तो लेकिन इसमें कई सारे लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई कि उनका नाम इसमें नहीं था, वो इसमें कवर्ड नहीं थे, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो डिप्राइव्ड फैमिलीज़ थी उनके लिए था ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी। तो एक फ़ैसला हुआ और भारत सरकार का भी इसमें कई बार जोर रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर चला जाए जी। तो एक फ़ैसला हुआ कि हमें भी जो बाकी लोग जो रह गए हैं इस स्कीम से उनको भी फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए जी। तो एक यही फ़ैसला हुआ कि पूरी जनता जो कि रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। और जैसे आपने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब होगी, तो जो बाकी बचे हुए 1 करोड़ लोग थे उनको भी इस स्कीम के तहत लाया जाए। जो फ़ायदे, जो फैसिलिटीज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में अवेलेबल हैं बेनिफिशरीज़ को, वो सभी फैसिलिटीज़ इस स्कीम में भी अवेलेबल होंगी। इस स्कीम की ख़ास बात ये होगी कि इसका इलाज इसमें लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में करा सकते हैं। लगभग 23,300 अस्पताल ऐसे हैं अभी जो पूरे कंट्री में हैं जिसमें वो इलाज करवा सकते हैं जी। कोई 1592 पैकेजेस हैं, मेडिकल पैकेजेस हैं जिसमें कि किडनी की प्रॉब्लम्स, ऑन्कोलॉजी की प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम्स वो सब मौजूद हैं, उनको भी कवर किया गया है तो उसका भी फ़ायदा ये उठा सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है जो मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के मरीज़ जो हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कैशलेस स्कीम होगी
اس میں پری ایگزسٹنگ النیسز اگر کسی کو ہوں گی تو وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا. سائز آف فیملی کس کا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ پورے کے پورے بینیفٹس جو ہیں وہ آیوشمان بھارت کے وہ سارے کے سارے بینیفٹس اس میں لوگوں کو ملیں گے اور ریاست کے پورے یو ٹی کے پوری کی پوری جنتا کو یہ بینیفٹس ملیں گے. ہم اس میں سوشو اکنامک کاسٹ سینسس جو ہوا تھا اس کا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں. اس میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو ڈپرائیوڈ فیملیز جی جو ڈپرائیوڈ فیملیز ہیں جن کو ڈپریویشنز ہیں ان کو آلریڈی پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا میں کور کیا گیا ہے. لیکن جو نان ڈپرائیوڈ فیملیز ہیں ان کو بھی ہم اس میں کور کر رہے ہیں. اور اگر کوئی SECC ڈیٹا میں چھوٹ گیا ہو تو اس کو کیسے جوڑا جائے اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے کر اور اپنا راشن کارڈ دے کر یا وہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. گنجائش رکھی گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی چھوٹے نہیں, کسی بھی طریقے سے چھوٹے نہیں, ہر کسی کو اس کا جو فائدہ ہے وہ مل جائے. یہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے. ڈلو صاحب آپ سے آپ یہ بتائیے کہ چونکہ پچھلی دفعہ جو آیوشمان بھارت اسکیم جو لانچ ہوئی تھی اس میں یہی جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ ان کو یہ شک و شبہ تھا کہ کچھ لوگ اس میں سے چھوٹ گئے تھے, لیکن ابھی تو اس میں سبھی کور ہو رہے ہیں. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا, آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے اب جی اس کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس کو آپ مدد کیجیے. لیکن اب جب ہر کوئی باشندہ اس سکیم کے دائرے میں آ جاتا ہے تو کتنی مدد مل سکتی ہے اس سکیم سے ایسے پیشنٹس کو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کو روز سیکریٹریٹ میں ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ہم کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. جی تو ان سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری ایسی چیز ہے یہ پوچھ کے تو آتی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. کئی لوگ ہیں ہمارے جموں کشمیر کے ہی بچے باہر پڑھتے ہیں یا ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں وہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے اسٹیٹس میں جاتے ہیں, تو وہاں اگر بیمار پڑ جائیں تو وہاں کے کسی بھی امپینلڈ ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں. ان کو صرف اپنا کارڈ اپنے جیب میں رکھنا ہے اور کیش لیس بیسس پر, کوئی کیش اپنے ساتھ کیری نہیں کرنا ہے, جی اپنا علاج وہ کرا سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے کارڈ کی بات کی, ابھی جیسا کہ ہم نے بتا دیا کہ اس طرح سے کارڈ حاصل کرنا ہے, پھر ان کو کسی ہاسپٹل میں جتنے بھی امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 23,300 ہاسپٹلز ہیں اوورال جہاں پہ یہ علاج ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کارڈ ان تک پہنچانے کے سلسلے میں کیا انتظامات ہیں, کس طرح سے یہ گولڈن کارڈ, کیا واقعی طور وہی گولڈن کارڈ ہے جو اس میں دیا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل, جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا میں گولڈن کارڈ دیا جا رہا ہے جی ویسا ہی گولڈن کارڈ یا ای کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ اس میں بھی دیا جائے گا. ہم ہفتے بھر کے اندر ایک اشتہار نکالیں گے, ایڈورٹائزمنٹ ہوگا ٹی وی کے ذریعے بھی, اخبار کے ذریعے بھی, جس میں لوگوں کو اپیل کریں گے کہ اپنا کارڈ وہ کامن سروس سینٹر یا خدمت سینٹر جو ہیں وہاں سے بنوا لیں. تو وہ اپنا کارڈ جو لوگ بنوا لیں گے تو ایک بار ایک کارڈ تو 30 روپے میں بنتا ہے, اس کی وہ جو بن جاتا ہے, تو جو کارڈ بن جائے گا تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا پڑے گا, اس کارڈ کو لیمینیٹ کر کے, تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کب سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سکیم سے؟ کوئی ٹائم فریم اس میں؟ ٹائم فریم ہم اس میں جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم پہلے کچھ 1 مہینہ تک کارڈ بانٹنے کا کام شروع کریں گے. بالکل. جب کچھ لوگوں کو کارڈ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکیم کو بھی لانچ کریں گے اور لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. بہت سارے بچے کچھ ایسے دیکھے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ برتھ پرابلم ہے, یا کہیں کسی بچے کو سرجری کی ضرورت ہے یا ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے, لیکن اکثر بیشتر کچھ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا یہ اسکیم جو ہے, یہ اسکیم ان بچوں کو بھی راحت پہنچائے گی؟ یہ سبھی بچوں کو, سبھی لوگوں کو, ایسے لوگوں کو راحت پہنچائے گی. اگر کسی کا, جیسے میں نے کہا کہ نام 2011 کے سینسس میں نہیں تھا, اس کے بعد پیدا ہو گیا, تو اس کا نام جوڑنے کا بھی اس میں انتظام ہے. یا کسی شادیاں ہوتی ہیں, ڈیتھس ہوتی ہیں, برتھس ہوتی ہیں, ان سب لوگوں کو اس میں انکلوڈ کرنے کا پروسیس ہے. پیٹ سکین کی ضرورت پڑتی ہے پیشنٹ کو. ہاں اب اس کو ہاسپٹل میں کرنا ہے, اگر پرائیویٹ میں نہیں ہو گیا, سرکاری ہاسپٹل, کیا ان چیزوں کو کور کیا جائے گا؟ بالکل, پیٹ سکین کو بھی کور کیا جائے گا. اور میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ جو کینسر کے, کارڈیالوجی کے اور نیفرولوجی کے جو کیسز ہوں گے, ان کو ڈے 1 سے, جس دن سے کہ یہ کیسز ڈیٹیکٹ ہوں گے, جتنے بھی خرچے ان کے آ جائیں گے وہ سارے کور. تو کتنی مالی معاونت ایک فرد کو 1 سال بھر, کیونکہ سال بھر کے لیے انشورنس ہے, کتنا مل جائے گا؟
1 سال کا اس کا 5 لاکھ کا فلوٹر بیسس پر فیملی کا انشورنس ہے 1 سال کا. اگلے سال وہ پھر 5 سال ہو جائے گا, اس کے بعد پھر وہ پھر 5 سال ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 لاکھ تک ایک آدمی پہ, ایک بیمار پہ خرچہ ہوگا تو وہ اس کو اپنی جیب سے نہیں دینا ہے, وہ اس کو وہ انشورنس اسکیم کے تحت ملے گا. بالکل. ابھی یہ بتائیے کہ اس میں جو ہمارے پرائیویٹ اسپتال ہیں یہاں پر, جی ہاں, ہمارے اس جموں کشمیر میں ہم بات کریں گے, یو ٹی کی بات کریں گے, اس میں ان کو ایمپیلنٹ کرنے کے سلسلے میں کیا انیشیٹیوز ہیں آپ کی طرف سے, اور ان کو کیا ہدایات ہے تاکہ ان کو فیسلٹیز ملیں؟ جی ہاں بالکل. ابھی تک ہمارے پاس یہاں جموں کشمیر میں 218 ہسپتال ہیں ایسے جو امپینلڈ ہیں, جس میں سے کوئی 64 ہسپتال ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کچھ اچھے نام بھی ہیں یہاں کا. آپ دیکھیں گے خیبر ہاسپٹل ہے, نورا ہاسپٹل ہے, جموں میں آپ دیکھیں گے نارائنا ہاسپٹل ہے, وہ بھی اس میں کورڈ ہے. تقریباً بترا ہاسپٹل ہے. تقریباً سبھی ہسپتال اس میں کورڈ ہیں. اور ہماری کنٹینیوس پروسیس ایک چل رہا ہے, ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ جو ہاسپٹل اس میں چھوٹ گئے ہوں جی, وہ اگر وہ اپنے سٹینڈرڈز میٹ کرتے ہوں ہم ان کو بھی جوڑنے کو تیار ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فگر ہے ہسپتالوں کا جو امپینلڈ ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. جی. جیسے ابھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس ابھی مطلب پیشنٹس ہیں جو عام بیمار ہے, چونکہ آپ نے ابھی پروگرام میں کووڈ کے حوالے سے بھی بات کی کہ کووڈ بیمار جو ہے ان کو بھی اس اسکیم سے فائدہ ملے گا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان پہ کچھ خرچہ ہوگا تو وہ اس اسکیم کے دائرے میں آ جائیں گے کہ ان کو؟ بالکل. اس میں دیکھیں 3 قسم کے خرچے اس میں انکلوڈڈ ہیں. جی. ایک پری ہاسپٹلائزیشن 3 دن کا, جی, پھر ہاسپٹلائزیشن کا جو انٹائر پیریڈ ہے جی, اس کو کور کیا جائے گا, اور پھر پوسٹ ہاسپٹلائزیشن کی جو دوائیاں 15 دن کی دوائیاں ہیں وہ بھی ملیں گی, اس کا بھی خرچہ. یعنی 15 دن کے دوران جتنی وہ دوائیاں ایک 15 دن پوسٹ ہاسپٹل سے اس کے ہاسپٹل کا تو پورا پیریڈ کور ہوگا. جی. پری ہاسپٹلائزیشن کا 3 پیریڈ ہوگا, 3 دن ہوگا, 3 دن, اور پوسٹ ہاسپٹلائزیشن کے 15 دن ہوں گے. یہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. ابھی کووڈ کے حوالے سے آپ نے جیسا کہ بتایا, ابھی یہ عام لوگوں کی بات ہو گئی, جیسے اس اسکیم کے حوالے سے بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. ابھی جو ڈاکٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں, جیسے ابھی ان کے ساتھ عملہ بھی ہے جو مطلب فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں کووڈ صورتحال کے چلتے, ان کے حوالے سے جو انشورنس کور ہے, جی, چونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ اس اسکیم کے دائرے میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں, جی, چاہے سرکاری ملازمین ہیں, چاہے ریٹائرڈ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی باشندے ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو ہمارا عملہ ہے جو کووڈ کے ساتھ کام کرتا ہے اس وقت, اگر ان کو ایسا کچھ درپیش آ جاتا ہے ان کے ساتھ معاملہ, تو کس طرح سے ان کو معاونت فراہم کی جاتی ہے؟ ان کے حوالے سے انشورنس کا کیا صورتحال کیا ہے؟ انشورنس ان کو بھی ہے, جو بھی ہمارے JNK کے ڈومیسائل ریزیڈنٹس ہیں ان سب کو یہ انشورنس کا کور موجود ہے. لیکن ڈاکٹرز کے لیے, ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ اگر کسی کی کووڈ-19 کے ساتھ ڈیل کرتے کرتے کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو 50 لاکھ کا معاوضہ ملتا ہے. وہ ڈیتھ کے کیسز کی بات جی. لیکن اس میں جموں کشمیر سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے 50 لاکھ کے علاوہ بھی 25 لاکھ کا ایکس گریشیا ریلیف اس کو دیں گے. اور اگر کوئی نیشنل ہیلتھ مشن میں بھی ہماری ایک سوشل سیکیورٹی اسکیم ہے, اس کے تحت بھی ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں جو NHM کے ڈاکٹرز ہوں. جی. NHM کے ڈاکٹرز کو, تو NHM کے ڈاکٹر کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے, ڈاکٹر یا پیرامیڈکس جی. یا ہیلتھ کیئر ورکر جو بھی ہیں NHM کے ہو جاتی ہے, تو اس کو کل ملا کر 85 لاکھ روپے مل جائے گا. لیکن باقی اگر کوئی جو NHM کا نہیں ہے اس کی ویری انفارچونیٹلی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو 75 لاکھ روپے مل جائے گا. جی. جیسے ابھی آیوشمان بھارت کے حوالے سے جو NHM ہے, نیشنل ہیلتھ مشن جو ہے, انہوں نے اس کی عمل آوری کی. اب جو یہ آپ نیا انیشیٹو لے رہے ہیں, کیا نیشنل ہیلتھ مشن کے ذریعے ہی یہ کارڈز بھی فراہم کیے جائیں جو باقی ماندہ؟ اس کے لیے ایک الگ ایجنسی ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی. جی. آیوشمان بھارت کی. جی. اس ٹائم ایک ہی آفیسر کے پاس چارج ہے نیشنل ہیلتھ مشن کا بھی اور اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کا بھی. لیکن یہ اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی ایک الگ سوسائٹی ہے, رجسٹرڈ سوسائٹی ہے انڈر JNK سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ, جی. جو اس کام کو دیکھے گی. اور پوری اسکیم کو, پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو بھی, اور جو JK ہیلتھ اسکیم جو نئی اسکیم جو لانچ ہو رہی ہے اس کو بھی, ان دونوں کو ایک ہی ایجنسی دیکھے گی جس کا نام ہے اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی.
دیکھیے جناب اٹل ڈلو صاحب، آپ نے ایک خاص مدعے کے حوالے سے آپ نے جانکاری دی. اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وبا سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں کووڈ 19 کے حوالے سے، اب جو کیسوں کا اس وقت رجحان ہے، تھوڑا سا ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے ہم جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے. اگر ہم کل کے حوالے سے 11 ستمبر کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے پاس 1578 جو ہے کیسز ہیں، اموات جو ہے 9 ہیں، 777 کشمیر میں، جموں میں 808. تو یہ سپائک جو اس میں ہے، سپائک اس میں جو ہوا، اس میں کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا انیشیٹیوز وغیرہ لیے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ اسپائک کا ریزن بتا دوں مختصر میں. جی وہ یہ کہ ہم پہلے صرف آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرتے تھے. جی آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ہماری زیادہ سے زیادہ 10,000 تک تھی. ایک دن میں ہم 10,000 ٹیسٹ کرتے تھے. جی جب سے ہم نے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرنا شروع کیا، جی اب ہم کوئی 25,000 ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ٹیسٹوں کی کا جو نمبر ہے، تعداد ہے، وہ کافی بڑھ گئی. تو اس وجہ سے جو اس طریقے کے کیسز تھے وہ بھی باہر نکلنے لگے ہماری نظر میں آنے. ہماری کوشش ہے کہ جو کیس، اگر کوئی پازیٹیو کیس ہے، وہ جلدی سے جلدی پکڑ میں آئے، جی اس کو ہم آئسولیٹ کریں، ٹریٹ کریں اور اس کا علاج ہو، تاکہ وہ اس انفیکشن کو باقی لوگوں تک نہ پھیلائے. دیکھیں یہ بہت ہی ایک کارآمد بات آپ نے کہی، بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی، کیونکہ عام لوگوں میں یہ ہے کہ اب جی سپائک اس میں ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح بتا دیا کہ 10,000 جو ہے 10,000 کیپیسٹی تھی ہمارے پاس. ابھی جو اس وقت ریپڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ابھی وہ 25,000 کے قریب. اگر ہم دیکھیں گے 2 ستمبر کو ہمارے پاس 535 کیس تھے، لیکن اس وقت جو اس طرح سے ٹیسٹنگ کا عمل جو تھا وہ نہیں تھا. لیکن اب جو ٹیسٹنگ کا عمل اس میں بڑھایا گیا ہے، تو دیٹ از ون آف دا ریزن کہ اس میں یہ بڑھوتری ہوئی. ابھی اس وقت اس صورتحال کو قابو کرنے کے حوالے سے جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے اوورال جموں کشمیر میں کیا ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، جی پہلے میں کشمیر کی بات کروں گا. کشمیر میں جیسے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں اوور کراؤڈنگ شروع ہو گئی تھی. جی تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہوم آئسولیشن ہم الاؤ کریں گے ایسمپٹومیٹک کیسز کا، جن کو سمٹمز نہیں ہیں. جی اور اس سے ہم کو پبلک کا کوآپریشن زیادہ ملا. جی زیادہ لوگ ہمارے پاس آئے ٹیسٹ کرانے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اب ہم گھر میں بھی اپنا علاج کرا سکتے ہیں. اور ہسپتالوں کو ہم نے ریزرو کیا ان کے لیے جن لوگوں کو سیریس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے یا وینٹیلیشن کی ضرورت ہے یا اس طریقے کی کچھ فیسلٹیز کی ضرورت ہے، انڈور فیسلٹیز کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو ہسپتال تھے اس میں 70%، 60%، 80% بھی آکیپنسی تھی. جی. جیسے اسکمز ہو گیا، اسکمز بیمنا ہو گیا، SMHS ہو گیا، CD ہاسپٹل ہو گیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ گھٹ کر 40% ہو گیا ہے. جی ہمارے ایڈمیشنز کم ہو گئے ہیں. جو ڈیتھس ہماری کشمیر میں ہوتی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں یا اسٹیبل ہو گئی ہیں. جی حالانکہ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آگے کیا رخ لے گی یا ڈیزیز کیا لے گی. اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو زیادہ جانکاری ہوگی. لیکن جموں میں جو کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، اب جموں میں جن میں بڑھوتری کچھ ہو رہی ہے، جموں میں بڑھوتری ہوئی ہے. جموں میں بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹیز کو. ہم نے ایکسپینڈ کیا بھی ہے وہاں. ایسمپٹومیٹک کیسز کے لیے تو ہمارے پاس کافی جگہ ہیں، جی اور سمپٹومیٹک کے لیے بھی وہاں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ہم نے کوئی 200 بیڈ کا انتظام کیا ہوا ہے. اور ضرورت پڑے گی تو ہم اور اس میں بیڈز کو بڑھائیں گے. ہمارے پاس ایسکامز جو ہاسپٹل ہے وہاں پر بترا ہاسپٹل جس کو عام طور پر کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں. گاندھی نگر ہاسپٹل اویلیبل ہمارے پاس ہے. CD ہاسپٹل ہمارے پاس اویلیبل ہے. نارائنا ہاسپٹل بھی پیشنٹس لے رہا ہے. تو ہم پیشنٹس کو بیڈ منع نہیں کریں گے کبھی بھی. وہ ہماری پوری کوشش ہوگی اور جو فیسلٹیز پیشنٹس کو ملنی چاہیے وہ ملتی رہیں گی. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں.
جناب اٹل ڈلو صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پیشنٹس کبھی آتے ہیں کہ ان میں ضرورت پڑتی ہے آئی سی یو فیسلٹی کے حوالے سے، چونکہ آئی سی یو فیسلٹی جو تھی آلریڈی کہیں کہیں مختلف جگہوں پر، منتخبہ جگہوں پر اویلیبل تھی، کیا کچھ انیشیٹوز لیے گئے ہیں کہ ان فیسلٹیز کو بڑھانے کی آپ ضرورت سمجھتے ہیں یا کچھ کیا گیا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل کیا گیا ہے. ایک دو چیزیں میں بتاؤں گا کہ اس میں سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے آکسیجن. جی، آکسیجن سپورٹڈ بیڈز ہمارے پاس بڑے کم تھے، کوئی 2000 کے قریب تھے. آج کے تاریخ میں ہمارے پاس 5500 سے زیادہ آکسیجن سپورٹڈ بیڈز ہیں. جی، تو اور جو لوگ ہمارے آکسیجن پر ہیں ابھی وہ کچھ 450 کے قریب ہیں. جی، تو آکسیجن کے بیڈز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک ضلع میں فرق پڑ گیا ہو، اس طریقے کی سچویشن آ سکتی ہے، لیکن ہم کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں اپنی آکسیجن سپلائز کو بڑھانے کے لیے. جی. ایک اور اہم فیصلہ جو جموں کشمیر سرکار نے لیا، کوئی 230 کروڑ کے آکسیجن جنریشن پلانٹ سینکشن کیے گئے ہیں کوئی 35 ہسپتالوں میں. جی، جس میں سارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس، ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس، جی ایم سی سری نگر، جی ایم سی جموں، جو نیو میڈیکل کالجز ہیں وہاں، جی، اسکمز صوبرا، اسکمز بیمنا، ان کے لیے سینکشن کیے گئے ہیں. اور 150 کروڑ روپیہ اس کے لیے واگزار کیا گیا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے واگزار کیا ہے کہ آکسیجن جنریشن پلانٹس ان میں بنائے جائیں. جی، تو وہ کام بھی چل رہا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز کا جہاں تک سوال جی، ہے، جی، وینٹیلیٹرز ہم کو مرکزی سرکار سے کوئی 908 وینٹیلیٹر سینکشن ہوئے ہیں، جی، جس میں سے ہمارے پاس 800 سے زیادہ وینٹیلیٹر ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور 670 کے قریب وینٹیلیٹرز انسٹال ہو چکے ہیں. کیا ڈسٹرکٹس میں جو ہمارے اضلاع ہیں کہ وہاں پہ کچھ آپ انسٹال کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل ہمارے پاس ایسے جو وینٹیلیٹرز ہیں یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں بھی لگ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے جو جلدی سینکشن ہونے والا ہے، جس پر کام شروع ہونے والا ہے، جس میں ہم ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آئی سی یو، جی، اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری، اسٹیٹ آف دا آرٹ آپریشن تھیٹر اور ایمبولینسز، کرٹیکل کیئر ایمبولینسز، ان کو پرووائڈ کریں گے. جیسے کہ آپ نے وہ ایمبولینسز کے حوالے سے آپ نے بات کی، ابھی جو ہمارے پاس جو ابھی یہ آپ نے کہا کہ ہوم آئسولیشن میں رکھا ہم نے پیشنٹ کو، ابھی یہ بتائیے کہ ہوم آئسولیشن میں آپ پیشنٹ کو کیا دے رہے ہیں؟ جیسے اس کا پلس ہے، اس کو وہ چیک کرنا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اگر اچانک کسی بیمار کو ضرورت پڑتی ہے ایمبولینس کی، گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑے گا اس کو، تو کس طرح سے وہ فیسلٹی آپ اس کو پرووائڈ کریں گے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم جن کو ہوم آئسولیشن ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو پلس آکسی میٹر دیتے ہیں. جی، پلس آکسی میٹر سے وہ آکسیجن سیچوریشن بھی دیکھ سکتا ہے اور اپنا پلس بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس میں ہم اس کو گائیڈنس دیتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں. جی، اور جہاں تک ایمبولینس کا سوال ہے، آج کل تو بڑا سمپل سسٹم ہے. 102 108 کی جو فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، کسی بھی پیشنٹ کو یا اس کے اٹینڈنٹ کو اگر ایمبولینس کی ضرورت ہے تو 102 یا 108 کا نمبر ڈائل کریں اور بہت ہی جلد اس کے پاس ایمبولینس پہنچ جائے گی. کرٹیکل کیئر ایمبولینس ہوگی. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے. جی، اگر کرٹیکل کنڈیشن ہے تو 108 ایمبولینس آئے گی، اگر کرٹیکل ایمبولینس نہیں ہے تو 102 ایمبولینس آئیں گی. جی، تو اس طریقے کی ایمبولینس اس کے پاس پہنچے گی اور اس کو ہسپتال تک پہنچا دیں گے. جیسے آپ نے ابھی بات کی، ابھی ریکوری ریٹ کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے کہ جیسے ہمارے پاس جو ابھی ہم نے اسپائک کے حوالے سے بات کی، لیکن ریکوری کتنی ہو رہی ہے، اس کا کیا رجحان ہے؟ ریکوری ریٹ ہماری 68% ہے اس ٹائم. ریکوری ریٹ اس لیے کم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 دن سے ہمارا اسپائک ہوا ہے. جی، آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15 دن میں ہماری ریکوری ریٹ پھر وہی نیشنل ایوریج کے آس پاس آ جائے گی. جی، جی، کیونکہ اس کو ڈیزیز سے ٹھیک ہونے میں عام طور پر 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں. جی، تو تو 10 سے 15 دن جن لوگوں کے ہوں گے وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے اور ہماری ریکوری ریٹ نیشنل ایوریج کے ساتھ. ایک اور بات یہ جاننا چاہیں گے کہ جو امیونٹی بوسٹرز آپ دے رہے ہیں اس میں، تو اس میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے ابھی؟ جی ہاں بالکل. ہم نے کوئی 7 لاکھ گھروں کو، فیملیز کو امیونٹی بوسٹرز دیے ہیں، آیوش ڈرگس دیے ہیں اور ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ ان کو لیں. اور کئی جگہوں سے ہم کو رپورٹ آئی ہے، ڈیمانڈز بھی آتی ہیں کہ ہم کو امیونٹی بوسٹرز کی ڈرگس چاہیے، اور یہ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ان کا اثر اچھا رہا ہے، اچھے افیکٹو رہے ہیں یہ ڈرگس. اچھا، ایک اور سوال اب ہمارے سامنے پیدا ہو جاتا ہے
وہ یہ ہے کہ جب کووڈ کی شروعات یہاں پہ ہوئی تو ساری توجہ کووڈ کی طرف چلی گئی. چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں, چاہے ہمارے عام لوگ ہیں, سب لوگوں نے کووڈ کی طرف توجہ دے دی. اور اس وقت یہ بھی ہوا کہ عام جو بیماریاں ہیں, شاید یہ بات صحیح بھی ہوگی کہ لوگ کچھ بیماریوں کو بھی بھول گئے, لیکن اس وقت جو ہے ہماری سرکار جو ہے, ہماری یوٹی یہاں انتظامیہ جو ہے, آپ جو ہے اوور آل سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہے, دیکھیے سٹرس میں بھی بہت سارے لوگ چلے گئے, لیکن ضرورت اس وقت یہ بات ہے کہ ہمیں جو اس سلسلے میں طبی تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, کیا ہم وہ چیز تو نہیں بھول گئے؟ اس چیز کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میڈیکل ایجوکیشن کو بھولا نہیں جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پوسٹ گریجویشن کی کلاسز ہر جگہ چل رہی ہیں, انڈر گریجویٹ کی کلاسز نہیں چل رہی ہیں, کیونکہ اس میں ابھی وہ فیصلہ سرکار نے نہیں لیا ہے کہ اسکولز اور کالجز کو کھولنے کا. لیکن نان کووڈ ایکٹیویٹیز کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ورک ڈن ہے کہ او پی ڈی کتنا ہوا, آئی پی ڈی کتنا ہوا, ابھی پچھلے مہینے جولائی کی فگر ہمارے سامنے ہے, کوئی 15 لاکھ او پی ڈی تھا, کوئی 50,000 کے قریب آئی پی ڈی ایڈمیشنز تھے, سرجریز کچھ 5,000 کے قریب تھی, ڈیلیوریز بھی تھی. تو اگر یہ دیکھیں گے اس حساب سے لگتا ہے کہ نارمل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ہماری باقی ہسپتالوں میں چل رہی ہیں. جو کووڈ ہسپتال ہیں صرف کووڈ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کیے گئے ہیں, ادھر تو نہیں چل رہی ہیں, لیکن باقی ہسپتالوں میں ہماری نان کووڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو ٹیکنیکل ہے یہ جو آپ نے بات کی ابھی طبی تعلیم کے بارے میں, میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, کس طرح کے کورسز وغیرہ ہیں؟ اور یہاں پہ جیسے وہ ابھی مختلف ڈسٹرکٹس میں آپ نے وہ کالجز بھی بنا دیے ہیں جہاں کہیں وہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی وہاں پہ عمارتوں کی, اس سلسلے میں ایڈمیشنز کا کیا سچویشن ہے؟ کیا پچھلے سال ہم کو 5 میڈیکل کالجز سیٹ اپ کرنے کا موقع ملا, جس میں سے 4 میں ہم کو لیٹر آف پرمیشن ملی, 4 میڈیکل کالجز میں MBBS کی کلاسز چل پڑی. اس باری ہم کو پوری امید ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا میں بھی ہم کو پرمیشن ملے گی, وہاں بھی ہم کو 100 سیٹیں ایڈیشنل MBBS کی ملیں گی. ایک یہ, دوسرا 2 ایڈیشنل میڈیکل کالجز, ایک ادھمپور میں اور ایک ہندوارہ میں سینکشن ہوا, ابھی وہ ٹینڈر سٹیج میں, اس میں 1-2 سال لگیں گے ابھی بنتے اور ان کے کلاسز شروع ہوتے. اس کے علاوہ ہماری پوسٹ گریجویٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ 50 کے قریب بڑھ گئی. اور ڈینٹل کالج جموں میں جہاں کئی عرصے سے یہ رکا ہوا تھا MDS کا کورس, وہ شروع ہو گیا. ابھی ہماری کوشش ہے اسی سال ہم جو گورنمنٹ یونانی کالج گاندربل کا ہے اس کو بھی شروع کریں گے. ہم کو لیٹر آف انٹینٹ مل چکا ہے, لیکن لیٹر آف پرمیشن کے لیے ہماری وہ انسپیکشن کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں. وہ ہماری تیاریاں پوری ہوں گی, ہم اس کا انسپیکشن کروا کے گورنمنٹ یونانی کالج کو بھی چلا لیں گے. ہم ان نئے میڈیکل کالجز میں اور گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور جموں میں BSc کورسز شروع کر رہے ہیں. پیرامیڈیکل کورسز میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, اینستھیسیا ٹیکنالوجی, کارڈیک کیئر ٹیکنالوجی, وہ یہ شروع کر رہے ہیں. کوئی لگ بھگ 600 نشستیں اس میں کریٹ ہو جائیں گی, بہت ہی خوش ہیں, جس کی پرمیشن ہم کو کشمیر یونیورسٹی سے اور جموں یونیورسٹی سے مل چکی ہیں. لیکن اب اس میں دقت یہی آ رہی ہے کہ جو بوپی ہے وہ ایگزامینیشن کنڈکٹ نہیں کر پا رہا ہے, کیونکہ بیکاز آف کووڈ جو وہ جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہم کو حالات تھوڑے سے معمول کی طرف آ جائیں گے, اس کا ایگزام ہوگا تو ان بچوں کو بھی ہم اس میں ایڈمیشن دے دیں گے. اس کے علاوہ ہم نرسنگ کالجز شروع کر رہے ہیں. 5 نرسنگ کالجز کو ہماری کوشش ہے کہ اگلے سیشن تک شروع کرنے کی. ایک نرسنگ کالج تو شروع ہو گیا جموں کا, گورنمنٹ یہ جو نرسنگ کالج جو GMC جموں کے ساتھ اٹیچڈ ہے گنگیال میں, وہ شروع ہو گیا. 4 اور, ایک بارہمولہ میں, ایک سوپور میں, ایک اننت ناگ میں اور ایک کشتواڑ میں. یہ اگلے سال ہم شروع کریں گے. اس کے علاوہ بھارت سرکار نے ہم کو 10 نرسنگ کالج اور دیے ہیں, جس کی سینکشن ہم نے آلریڈی دی ہے. اس میں ابھی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا. کنسٹرکشن کا کام چلتے 1-1.5 سال لگے گا, اس کے بعد اس کے کورسز بھی شروع ہو جائیں گے. حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہے وہ گئے تھے, جموں گئے تھے, وہاں پہ ایمز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. ایمز کے بارے میں بتا دوں, ایمز جموں کا کام شروع ہو چکا ہے, ایمز کا کام چل رہا ہے, ایمز جموں کا کام. اور کشمیر کا جو ایمز ہے اس کے ٹینڈر آ چکے ہیں, اس کا بھی ٹینڈر الاٹمنٹ شروع ہوگا, تو اس کا بھی کام جلدی سے جلدی شروع ہو جائے گا جناب. اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اسی سال ایمز جموں کے کلاسز میک شفٹ ارینجمنٹ بیسس پر ہم شروع کریں گے.
چلتے چلتے بہت ہی کارآمد بات آپ نے کی جناب اٹل ڈلو صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ میسیجز آپ نے آج کے پروگرام کے حوالے سے دے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے آدھے گھنٹے سے ہمیں سنا, ہمیں دیکھا, اور یہ جو جانکاری آج آپ کو دے دی گئی یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.